आज का हमारा टास्क जो है वो टेंसेस को मुकम्मल करना है। टेंसेस इंग्लिश ग्रामर में एक अहम हैसियत रखते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको टेंसेस नहीं आते होते। बच्चे मैट्रिक, एफए, बीए, हत्ता कि हो सकता है मास्टर्स भी कर जाएं किसी सब्जेक्ट में, तो टेंसेस नहीं आते होते। हालांकि ग्रेजुएशन तक इंग्लिश लाजमी है हमारे मुल्क में, इंग्लिश इज़ कंपल्सरी। तो फिर भी बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स कह लें, बच्चे तो नहीं रहते, जब कॉलेज में चले जाते हैं तो ये मैंने देखा है कि टेंसेस नहीं आते। तो इसलिए इस वर्कशॉप का एहतमाम किया गया है। अगर आप लोग तवज्जो से सुनेंगे और समझेंगे और जहाँ से आपको समझ ना आए आप क्वेश्चन करें। हर एक के पास नोटबुक और पेन होना चाहिए ताकि जो नोट करने वाली चीज़ हो आप ज़रूरी समझे उसे नोट करें। लेकिन ये इस बात का ख्याल रहे कि सिर्फ नोट करने पे नहीं लगे रहना, आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर नोट करना है। सबसे अहम ये है कि अपने माइंड के अंदर नोट करना है। अल्लाह ताला ने हमें जो ये कैमरा और इसके पीछे इतनी बड़ी मेमोरी दी है ना, उसके अंदर इसको कैप्चर करना है। तो शुरू करते हैं। टेंसेस, कोई भी चैप्टर जब आप शुरू करते हैं तो उसकी एक वोकैबुलरी होती है, तो इसकी भी अपनी एक वोकैबुलरी है। उसको हम सबसे पहले उसके वाक़ियत हासिल करते हैं। ये बेशक आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं। क्योंकि हमने बहुत कम वक्त में बहुत सारा काम करना है, इसलिए इंतहाई इख्तिसार के साथ काम करवाया जाएगा, लेकिन जामे तरीके से करवाया जाएगा। इसमें ज़िमनी चीज़ें कुछ रह सकती हैं, लेकिन जो अहम चीज़ें हैं जिनका समझना बहुत ज़रूरी है वो यहाँ पर हम क्लियर कर लेंगे और इस जामे तरीके से करेंगे कि मेरा दावा है कि अगर कोई स्टूडेंट इसको माइंड से ख़ास करते हुए सीखने की नीयत से बैठता है तो वो इसमें ज़रूर कामयाब हो जाता है। और अगर वो कामयाब नहीं हो पाया अब तक 10-12 साल इंग्लिश पढ़ने के बाद भी उसे ये इंग्लिश ग्रामर की अहम चीज़ नहीं पता, इस पे उसको अबूर नहीं है, जिससे वो ना तो इंग्लिश लिख सकता है अपने से और ना ही लिखी हुई इंग्लिश की ट्रांसलेशन जो है वो उसको समझ सकता है दुरुस्त तरीके से, और बड़ी उसको प्रॉब्लम होती है। बिल आखिर उसको रट्टा लगाना पड़ता है, इम्तहान तो पास करना होता है, तो वो रट्टे के सहारे जो है वो इम्तहान पास भी कर जाता है, क्योंकि पाकिस्तानी को रट्टा बड़ा तेज़ है, तो वो इस तरीके से वो कर भी जाते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। आजकल जो एजुकेशन है वो कंसेप्चुअल हो रही है, तो ये रट्टा सिस्टम जो है वो आस्ता आस्ता ख़त्म हो रहा है। हम जब पढ़ते थे तो हमारे कई टीचर ने 1 या 2 मजमून लिखवाए होते थे। वो कहते थे जो भी मजमून आ जाए आपने यही लिख, को जो मर्जी सा आ जाए तो आपने बस यही लिख देना है। बस नाम थोड़ा सा बता देते कि अगर वो पीएन का आएगा तो आपने वो फ्रेंड की जगह पीएन करते जाना है, तो यही लिखना है आप। लेकिन अब वो वाला सिस्टम नहीं है। गवर्नमेंट भी इसको क्रैमिंग जो है उसको रेडिकेट करने की कोशिश कर रही है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर बंदे के पास नॉलेज है तो शऊर भी होना चाहिए। देखिए, नॉलेज हासिल करते हैं, इल्म हासिल करते हैं शऊर पैदा करने के लिए, वैसे इसकी क्या ज़रूरत है।
تو جب شعور نہیں آنا تو اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. تو اس طرح سے اب ان اسٹوڈنٹس کا بھی قصور نہیں ہے. قصور کس کا ہے؟ وہ اسکول اور ٹیچر کا قصور ہے. عام طور پر ٹیچرز کو ہی ٹینسز آتے ہوتے ہیں، اس لیے وہ اوائڈ کر جاتے ہیں اس سے. اور اگر کسی کو آتے ہیں تو صحیح سمجھانے کا طریقہ نہیں آتا، تو اس طرح سے بچہ جو ہے وہ محروم رہتا ہے. اور اگر کوئی کرواتا بھی ہے تو یہ اتنے خشک طریقے سے ہوتا ہے کہ بچے اکتا جاتے ہیں اور وہ بس کرواتے ہیں، تا ہے، تی ہے، تے ہے، اینڈ پہ آئے گا، رہا، رہی، رہے آئے گا. بچہ جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے. اور پھر وہ کرواتے بھی اس طرح سے ہیں کہ ایک سال میں انہوں نے کروا دیے جی 2 ٹینس کروا دیے، اگلے سال میں پھر 2 کروا دیے، اس سے اگلے سال میں پھر 2 کروا دیے، یا ایک سیمیسٹر میں کچھ کروائے، پھر اگلے میں، پھر اگلے میں. اتنی دیر تک بچہ پچھلا بھول چکا ہوتا ہے جب تک اس کا اگلا ہوتا ہے. تو وہ پھر ان کو صحیح طرح سے نہیں سمجھ پاتا اور وہ ایک دوسرے کے اندر مکس کر دیتا ہے ٹینسز کو. اس چیز سے بچنے کے لیے میں نے یہ طریقہ نکالا کہ ان کو سب کو اکٹھے ہی پکڑا جائے، ان سب ٹینسز کو اکٹھے ہی سمجھایا جائے، اکٹھے ہی پکڑا جائے. تو اس طرح سے ان میں جو ہے وہ کنفیوژن نہیں پیدا ہوگی، یا اگر ہوگی بھی تو وہ پریکٹس کے ذریعے دور ہوگی. تو یہ سالوں کا کام ہے جو ہم گھنٹوں میں کرنے لگے. تو اس لیے تھوڑا سا اس میں پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ ضمنی چیزیں رہ سکتی ہیں، لیکن جامع اور جو کمپریہنسو باتیں ہیں اس کی، وہ آپ کو اس میں پتہ چل جائیں گی اور اسی سے ہی سمجھ جاتا ہے بندہ. جب آگے چلتا ہے، پریکٹس ہوتی ہے، تو وہ باتیں جو ہیں آہستہ آہستہ خود ہی سمجھ آنے لگ جاتی ہیں. تو سب سے پہلے یہ ووکیبلری ہے، ہمیں یہ بہت ضروری آنی چاہیے. جب ہم بات کریں گے تو ان کے متعلق بات کریں گے. میں نے بہت مختصر سی لکھی ہے، حالانکہ اگر ڈیٹیل میں جائیں تو یہ بہت زیادہ بن جاتی ہے. تو مقصد نہیں ہے، ٹینسز سیکھنے ہیں اور مقصد ہمارا یہی ہے کہ بس وہ ٹینسز ہمیں آ جائیں، ہمیں پتہ چل جائے. تو پریزنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جلدی جلدی بتانا بیٹا، ٹائم کم ہے جی. ہاں، پریزنٹ ٹینس کا مطلب ہوتا ہے فی الحال. ٹھیک ہے جی، میں نے مختصر لکھا ہے. پریزنٹ ٹینس ہوتا ہے فی الحال، اس کو موجودہ زمانہ بھی کہتے ہیں. یعنی وہ ٹینس کا مطلب کیا ہے یہ بھی لکھنا چاہیے. ٹینس کا مطلب کیا ہے؟ زمانہ. زمانے کتنے ہوتے ہیں؟ 3 زمانے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں. وہ زمانہ جو گزر چکا ہے، ایک وہ زمانہ جس میں آج ہم یہ پڑھ رہے ہیں، ورک شاپ ہو رہے ہیں، اور ایک زمانہ جو آگے آنا ہے، اس کی شادی ہونی ہے. ٹھیک ہے نا، وہ فیوچر ہے، وہ آگے چل کے آئے گا. تو یہ جو زمانہ ہے اس کو پریزنٹ کہتے ہیں. جب بھی آپ کے ذہن میں یہ پریزنٹ بولا جائے گا تو آپ کے ذہن میں آئے گا موجودہ حال، ابھی والا زمانہ. تو اس کو ہم نے یاد کر لینا ہے. اس کو تھوڑی سی گرامر کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ ورڈ میننگ جو ہے وہ اپنے یاد ہی کرنے ہوتے ہیں. اس کو رٹا ماریں گے تو اچھے طریقے سے یاد ہو جاتی ہیں. اس میں سمجھنے والی چیز تو ہوتی نہیں ہے، اس میں ورڈ میننگ ہی ہوتے ہیں. سمجھنے والی چیزیں میں نے بتا دی ہے. پاسٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سامہ بتائیں. ماضی. تو ماضی کسے کہتے ہیں؟ کھڑے ہو کے بتائیں. گزرا ہوا. شاباش. تو بعض اوقات ٹیچر پڑھاتے جاتے ہیں، ان کو ماضی کا نہیں پتا ہوتا، پاسٹ بات ہو رہی ہوتی ہے، ماضی وہ پتہ نہیں کیا ماضی اس کو پاسٹ سے بھی مشکل لگ رہا ہوتا ہے. تو ٹیچر کو چاہیے کہ اس کی آگے تھوڑی وضاحت کر دے. ماضی کا مطلب ہے گزرا ہوا، ایسا زمانہ جو گزر چکا ہے. فیوچر، مستقبل. یہ دیکھیں، یہ لفظ جو ہیں اردو کے زیادہ مشکل ہیں انگلش سے. مستقبل یعنی کہ آنے والا، جو ابھی
آئے گا، جو کل جسے کہتے ہیں، کل کس نے دیکھا ہے؟ کسی نے نہیں واقعی دیکھا. پریزنٹ موجودہ، اب والا فی الحال، پاسٹ ماضی فعل ماضی گزرا ہوا، فیوچر مستقبل آنے والا، جو ابھی آنا ہے، جس کا اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں. یہ نجومیوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا، وہ بس ٹکے وغیرہ لگاتی ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو مستقبل کا حال جانتا ہے، کسی سے کہے کہ مجھے بتاؤ، وہ بھی ایمان سے گیا، اور جو پوچھنے جاتا ہے وہ بھی ایمان سے گیا. تو ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں پیر شیر، اگر ہماری بھینس گم ہو جائے تو ہم جا کے ان سے پوچھتے ہیں کہ بھینس ڈھونڈ دیں. وہ آگے سے کہتے ہیں 10,000 روپیہ لائیں، تو بھینس مل جاتی ہے. وہ بھینس ویسے بھی بعض اوقات مل جاتی ہے تو ان کی بلے بلے ہو جاتی ہے. اگر نہ ملے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ایسے ہو گیا. آگے 100 بہانے ہوتے ہیں ان کے کہ وہ شیطان ایک بھاری آ گیا بیچ میں، وہ ہماری بات نہیں مان رہا، وہ ایسے ہو رہا ہے تو ویسے ہو رہا ہے. بات لمبی ہو جائے گی. ایک مجھے بات یاد آ رہی تھی، چلیں چھوڑ دیں اس کو، اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں. انڈیفینیٹ. انڈیفینیٹ کا مطلب ہوتا ہے، یہ بہت مشکل اس کا معنی ہے. یہ دیکھیے، انڈیفینیٹ مطلق. مطلق کا اس کا آزاد بھی اس کو کہتے ہیں، اس کو لٹکا ہوا بھی کہتے ہیں. معلق سے، یعنی کہ اس کی کوئی صحیح ڈیفینیشن نہیں پتہ چلتی. انڈیفینیٹ آزاد سا ہے، مطلق ہے. اگر کوئی اس کی صحیح مجھ سے بہتر اردو کر سکتا ہے تو بتائے. ٹھیک ہے. کنٹینیوس جاری. کنٹینیوس کا مطلب یہ تو بہت ایزی ہے، آسان سی بات ہے. کنٹینیوس جاری. جاری کسی کام کا ہو رہا ہونا، اس کو کہتے جاری. پہلے اس کو لکھ لیتے ہیں. پرفیکٹ مین، یہ بھی ایزی ہے. سبجیکٹ، یہ مشکل ہے. فائل کہتے ہیں فکرے میں کام کرنے والے کو فائل کہتے ہیں. ایسا ایلیمنٹ جس کی وجہ سے جو کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، جو کام جس سے ہو رہا ہے اس کو کام کرنے والے کو کہتے ہیں فائل. فکرے کے اندر، مزدور کو نہیں، فکرے کے اندر جو بھی چیز کام کر رہی ہے اس کو کہتے ہیں فائل، یعنی سبجیکٹ. اکثر بچوں کو میں سمجھاتے ہوئے یہ بتاتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ کام کرنے والے کو فائل کہتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ وہ باہر مزدور لگا ہوا ہے وہ فائل ہے. تو اس میں یہ لگانا ہے کہ فکرے کے اندر جو کام کرنے والا ایلیمنٹ ہے اس کو سبجیکٹ کہتے ہیں، اور جس کے متعلق کام کر رہا ہے یا جو وہ کام کر رہا ہے اس کو کہتے ہیں آبجیکٹ، یعنی مفعول. اور ورب جو کام کر رہا ہے، جو کام اس کو اردو میں کہتے ہیں فعل. جو کام ہو رہا ہے اس سے، مثلا وہ گاڑی چلا رہا ہے، وہ گاڑی چلا رہا ہے. آپ بتائیں گے بیٹا اس میں سبجیکٹ کون سا ہے؟ وہ گاڑی چلا رہا ہے. وہ شاباش. یعنی اس میں جو کام کرنے والا ہے وہ کون ہے؟ وہ گاڑی چلا رہا ہے، وہ ہو گیا سبجیکٹ. اور اس میں فعل کیا ہے، ورب کیا ہے؟ آپ بتائیں. چلانا. ورب کیا ہے؟ ورب جو ہے اس کی آگے کئی صورتیں اور شکلیں ہوتی ہیں جن کو فارمز کہتے ہیں. فرسٹ فارم، سیکنڈ فارم، تھرڈ فارم، فورتھ فارم. ٹھیک ہے. تو ٹینسز سمجھانے کے لیے
4th فارم بھی ایک کرنی پڑتی ہے، بلکہ بعض جو گرامر کے ماہر ہیں وہ 4 فارمز کہتے ہیں۔ تو یہ جو ورب ہے اس کی اردو میں بھی ایسے ہی اس کی صورتیں ہوتی ہیں، شکلیں ہوتی ہیں، ان کو اقسام نہیں کہہ سکتے، اسی کی وہ شکلیں ہوتی ہیں، اس لیے اس کو فارمز کہتے ہیں، شکلیں، اس کی صورتیں کہہ لیں۔ تو چلانا ورب ہے، لیکن یہاں پہ چلا رہا، چلایا، تو اصل جو ورب ہے ہم نے وہی بتانا ہے، چلانا، اصل وہی ہے، چلانا، چلائے گا، چلا رہا ہے، چلاتا ہے، یہ ساری اس کی فارمز ہیں اردو میں۔ اور انگلش میں جو ہے وہ ڈرائیو، گاڑی چلانے کی ڈرائیو، ڈرائیوز بھی ہو سکتا ہے، ڈروو، ڈریون بھی ہو سکتا ہے، ڈرائیونگ، ٹھیک ہے، یہ ساری اس کی فارمز ہیں۔ تو یہ 3 جو چیزیں ہیں نا، ان پہ آپ نے زیادہ ان کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، باقی تو یہ آپ ورڈ میننگ یاد کریں۔ نون جو ہوتا ہے، نون تمام چیزیں نون ہیں، سب سے پہلے دنیا کے اندر ہر چیز جو ہے، انسان ہو، حیوان ہو، کوئی بھی ہو، چیزیں ہوں، جمادات، نباتات، سارا کچھ جو ہے وہ نون ہے، یعنی نام ہے۔ ہر چیز کو ہم نے کوئی نہ کوئی نام دیا ہوا ہے۔ نام دینے سے ہمیں یہ آسانی ہوتی ہے کہ وہ دکھائے بغیر ہم اس کا نام لے کر ہی چیز کو سمجھا دیتے ہیں، اگلے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کی بات کر۔ تو کسی بھی جگہ، چیز، شخص، جذبے، کیفیت کے نام کو جو ہے وہ اسم یعنی نون کہتے ہیں، انگلش میں نون کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پرو نون وہ ہوتا ہے جو کسی نام کی جگہ پہ آتا ہے، اس کو اردو میں کہتے ہیں اسم ضمیر۔ ادھر کوئی ضمیر تو نہیں بیٹھا ہوا، یہ نام بھی ہوتا ہے نا، ہاں، لیم، ماں کے ابو کا نام، جی۔ تو پرو نون ہوتا ہے جو نام کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ بار بار جب ہم کسی چیز کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو بار بار اس کا نام نہیں لیتے، مناسب نہیں ہوتا کہ اقبال صبح سویرے اٹھا، اقبال نے کھانا کھایا، اقبال نے یونیفارم پہنا، اقبال نے جو ہے وہ چائے پی، اقبال پھر بیگ لیا، اقبال اسکول کی طرف روانہ ہو گیا، اس طرح سے بار بار وہ عجیب سا لگتا ہے۔ تو اس کو آگے پھر اسم ضمیر لگاتے ہیں۔ اقبال صبح سویرے اٹھا، اس نے کھانا کھایا، اب یہاں پر اقبال کی جگہ پہ کون آیا ہے؟ یہ پرونون، اسم ضمیر، ٹھیک ہے۔ اس، وہ، تم، ہم، انگلش میں جو ہے وہ ہی، شی، دے، آئی، وی، یہ سارے کیا ہیں؟ پرونون۔ اور نون کیا ہے؟ نون ہے سمیر، عبد المتین، آپ کا نام کیا ہے؟ عتیق۔ تو زیادہ چھٹیاں کرنے والے کو عتیق کہتے ہیں، جی۔ یہ سب سے پہلا کام ہے ووکیبلری، یہ ہر بچے کو، ہر اسٹوڈنٹ کو یہ ازبر ہونی چاہیے، اچھی طرح سے یاد ہونا چاہیے اور تھوڑے سمجھ بھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ پریزنٹ بہت عام ہے، جب حاضری لگتی ہے تو آپ پریزنٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پاسٹ گزرے ہوئے، فیوچر مستقبل، انڈیفینیٹ مطلق آزاد، اس کو بعد میں سمجھیں۔ کنٹینیوس جاری، ٹھیک ہے۔ پرفیکٹ ہوتا ہے مکمل۔ سبجیکٹ فائل، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فکرے کے اندر جو کام کرنے والا ایلیمنٹ ہے اس کو فائل کہتے ہیں۔ آبجیکٹ جس کے متعلق کام ہو رہا ہے اس کو، ورب جو کام ہو رہا ہے، یعنی 3 چیزوں سے مل کر ایک مکمل اور جامع فکرہ بنتا ہے، اور وہ 3 چیزیں یہ ہیں۔
اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن چونکہ ہم صرف کمپریہنسو اسٹڈی کر رہے ہیں تو اس لیے اتنا ہی ڈالنا چاہیے جتنا دماغ میں آ سکے. تو مختصر کیا ہے. سبجیکٹ 3 چیزوں سے مل کے فکرہ بنتا ہے، 2 سے بھی بعض کا بن جاتا ہے، لیکن عام طور پر جو ہے وہ یہ 3 چیزیں ملتی ہیں، سبجیکٹ، آبجیکٹ، ورب. کم از کم 2 یا 3 چیزیں ملتی ہیں تو پھر ایک فکرہ بنتا ہے. وہ اسکول جاتا ہے. اس میں آپ بتائیں سبجیکٹ کون سا ہے؟ وہ. شاباش. تو اس میں آبجیکٹ کون سا ہے؟ یہ والا. آبجیکٹ کون سا ہے آپ بتائیں؟ جاتا. نہ. ہاں جی، اسکول. ٹھیک ہے. اور اس میں ورب کیا ہے آپ دونوں؟ جاتا. جانا. ٹھیک ہے، بیٹھ جائیں. جاتا بھی ٹھیک ہے. جانا. تو یہ خیال رکھنا ہے کہ جو کام کرنے والا ہے فکرے کے اندر وہ اسکول جاتا ہے. کام کون کر رہا ہے؟ وہ. تو جو کام ہے اس کو کہتے ہیں ورب. کام کیا ہو رہا ہے اس میں؟ جانا. ٹھیک ہے. اور جس کے متعلق کام ہو رہا ہے کہاں جا رہا ہے؟ اس لیے وہ ہو گیا آبجیکٹ. تو یہ اگر کسی کو ایسے بچے عام طور پر یہاں یا ٹیچر بیٹھے ہیں ان کو سب کو یہ والی چیزیں پتہ ہیں، بڑی کلاسز کو اور ٹیچرز کو پتہ ہیں. تو اگر کوئی نوٹ کرنا چاہے اور یاد کرنا چاہے تو 2 منٹ ہے اس کے پاس، تو وہ نوٹ کر لے، یاد کر لے، تاکہ آئندہ جب گفتگو آگے ہوگی تو پھر اس کو سمجھ آئے گی. اگر یہی نہیں پتہ تو آگے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس کو دیکھ لیں، سمجھ لیں، یاد کر لیں. اگر ابھی نہیں ہوتا تو بعد میں کر لیں. کل کے لیکچر میں جو ہے وہ آپ کے کام آئیں گے اور یہ بہت ضروری ہے. آج یہ کریں گے تو آگے جائیں گے. مٹا دیں. اچھا، یہ جو بچے نہیں نوٹ کر سکے وہ بعد میں بھی کسی سے دیکھ کے یہ یاد ضرور کر لینے ہیں. اگر آپ نے ٹینسز سیکھنے ہیں، مکمل ان پہ عبور حاصل کرنا ہے تو یہ پہلا سبق یاد ہونا بہت ضروری ہے. یہ آپ کو بہت زیادہ مدد دے گا آگے. نمبر 2، آپ نے جو ٹینسز سیکھنے ہیں ان کا تعارف، ان کے نام جو ہیں وہ آپ کو یاد ہونے چاہیے. بنیادی طور پر 3 ٹینسز ہیں. بنیادی طور پر کتنے ٹینسز ہیں؟ 3. پریزنٹ ٹینس، پاسٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس. آگے ہر ٹینس کی جو ہے وہ 4 فارمز ہیں، 4 قسمیں ہیں. ہر ٹینس کے ساتھ وہ 4 نام لگیں گے اور وہ 4 ٹینس. اگر ہم کہیں کہ ٹوٹل ٹینس کتنے ہیں، ایز اے ہول کتنے ہیں، تو پھر کہا جاتا ہے کہ 12 ٹینس ہیں. ٹھیک ہے. ویسے ٹینس تو 3 ہی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے 3 ہی زمانے پیدا کیے ہیں. آگے اس کو اقسام میں جب کیا جاتا ہے، ما اقسام آپ کہہ سکتے ہیں، تو وہ ہوتی ہیں 12. تو دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ان کے ہم نے نام لکھنے ہیں اور یاد کر لینے ہیں. ان کے سپیلنگ بھی، نام بھی اور ان کی سمجھ بھی ہونی چاہیے. تو یہ ٹینسز جو ہیں اس طرح سے، یہ پریزنٹ، یہ 4 اقسام کے نام لکھے ہوئے ہیں، یہ ٹینسز کے نام لکھے ہوئے ہیں. پریزنٹ انڈیفینٹ، پریزنٹ کنٹینیوس، پریزنٹ پرفیکٹ، پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس. ٹھیک ہے. اس طرح سے یہ کتنے ہو گئے؟ 4. پریزنٹ انڈیفینٹ، پریزنٹ کنٹینیوس،
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। आगे चले आए, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। आप इनको इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, प्रेजेंट डेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, जिस तरह से मर्जी इनको पढ़ें, बहरहाल इनके नाम आने चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं कि आप इस तरह से पढ़ें, तो इस तरह से जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं आपको इजी होगा। प्रेजेंट डेफिनिट इसी तरह से जो है वो पास्ट को लें, पास्ट को लेके फिर ये सारे पढ़ें, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह फ्यूचर को लें, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये आपको इनके जो है नाम लिखने पढ़ने अच्छी तरह आने चाहिए, और कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये 7 वर्ड हैं जो मैंने अभी लिख के भी दिए थे, उनमें भी शामिल थी। तो इस तरह से आपने जो है वो ये याद कर लेना है, इसी तरतीब से कर लेने हैं। प्रेजेंट डेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अच्छा, पहला होमवर्क ये है, जो मैंने वर्ड मीनिंग दिए थे वोकैबुलरी, वो आपने घर से अच्छी तरह साफ सुथरा लिख के और उसको याद कर लेना है। ठीक है, कल देखा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये जो नाम हैं, एक तरफ आपने इस तरह से नहीं लिखने, आपने इनको लिखना है ऐसे सीधा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसको नाइट नहीं पढ़ना, ये अब पढ़ा तो निट या नाइट ही जाता है, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, अंग्रेजों ने बनाया है, उनका ही सारा कसूर है। प्रेजेंट डेफिनिट पढ़ना ही, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस बल्कि पूरा लिखो, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, फिर हाल मुतलक, इस तरह से। फिर अगला दूसरा नाम लिखना है, क्या बोला? हाँ, इस तरह से लिखूं कि मैं टाइम सेव करें। इस तरह से सबको 12 के 12 टेंसेस लिखने हैं और आगे उनका उर्दू में नाम लिखने हैं। जो जो लिखना है वो याद भी कर लेना है और याद करके लिखना है। ये अपने से लिखना है, नकल नहीं किसी से करना। ठीक है, नकल से नहीं, अकल से लिखना है। इस तरह से 12, पीछे बेशक नंबर दे दें, 1 2 3 4, इस तरह से आपने 12 टेंसेस के नाम लिखने हैं और नामों के आगे उनके उर्दू में भी नाम लिखने हैं, उनका साथ में वो यानी मानी तर्जमा भी कर देना है। ये हो गए 2 काम। तो याद करने का तो टाइम नहीं है इधर, आपको समझ आ गई है, जिसे नहीं आई वो नोट कर ले। और ये काम जो है आपने अकेले में घर बैठ के पारिंग टाइम में कर लेना, यानी ये 2 काम अच्छी तरह से कर लेने हैं, फिर आपको टेंसेस की समझ आनी है आगे। ये अभी हम इनका तारफ़ करवाया है ताकि जब हम बात करें तो आपको समझ आ सके कि किसकी बात हो रही है। अगर ये बच्चा आपने देखा ही नहीं है समीर, तो इसकी हम बात करेंगे तो आपको सही तरह समझ नहीं आएगी। अगर इसकी फ़ोटो दिखा देंगे ऐसे या खुद ही इसको पकड़ के सामने कर देंगे तो फिर आपको समझ आएगी हाँ वो उसकी बात हो रही। तो इसलिए इनसे जो है वाक़ियत होना बहुत ज़रूरी है। आगे चलेंगे। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप है कि हमें पहचान हो, या नेक्स्ट स्टेप ये रख लें कि इनके फार्मूले रटा लगाएं। फार्मूले जो हैं वो कितने फार्मूले हैं? 12 टेंस हैं तो फार्मूले भी 12 ही होंगे। तो ये कोई बहुत, हम तो 2-2 3-3 वर्कों का मजमून याद कर देते हैं, हॉकी का, क्रिकेट का और फेयर का और जू का। तो ये फार्मूले हैं, इनको आपने याद कर देना है। प्रेजेंट डेफिनेट, एस से मुराद है सब्जेक्ट,
یہ لکھنا نہیں ہے آپ نے, یہ آپ کو مل جائے گا, ادھر ہی لگا رہے گا, بعد میں آپ نوٹ کر سکتے ہیں. سمجھ لیں, آپ اگر اس کے نوٹس لینا چاہیں گے تو نوٹس بھی مل جائیں گے, لیکن اپنے ذہن میں سمجھیں, کتاب پڑھ کے کوئی عالم نہیں بنتا, کتاب سے کچھ نہیں بنتا, ٹیچر بناتا ہے, استاد سے بنتا. تو پریزنٹ ڈیفینٹ کا فارمولا یہ لکھا ہوا ہے, ایس سے مراد ہے سبجیکٹ اور 1B سے مراد ہے فرسٹ ورب آف فارم, فرسٹ فارم آف ورب. 1B پہلی فارم کیا لیں گی, سبجیکٹ پلس فرسٹ فارم پلس آبجیکٹ. اس طرح سے اس کو یاد کرنا ہے. اس کو ایس پلس آئی وی پلس او نہیں یاد کرنا, سبجیکٹ پلس فرسٹ فارم پلس آبجیکٹ, اس طرح سے اس کو یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو ایس سے مراد ہوتا ہے سبجیکٹ. وہی میں جو کہہ رہا تھا کہ 3 چیزیں ہیں جن سے مل کر ایک فکرہ بنتا ہے. تو یہ وہ 3 چیزیں ہیں. جب پریزنٹ ڈیفینٹ کی بات ہوگی تو ہم نے اس ترتیب سے, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہر زبان کی ایک علیحدہ ترتیب ہوتی ہے. ہم اردو میں کہتے ہیں وہ اسکول جاتا ہے, وہ سبجیکٹ بولا, پھر ہم نے آبجیکٹ بول دیا, وہ اسکول جاتا ہے. ورب اینڈ پہ انگلش میں کیا ہے, سبجیکٹ پھر ورب پھر آبجیکٹ. اگر یہ اردو میں ہم کریں تو ہم ایسے کرتے ہیں اردو میں کہ سبجیکٹ پلس آبجیکٹ پلس ورب. اردو میں اس کی ترتیب یہ ہے. ٹھیک ہے, اس طرح سے جو 5 پڑھے انگلش بولتے ہیں نا, ان کو یہ پرابلم ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے, وہ پہلے آ رہا ہے, ہماری زبان میں ایسے آ رہا ہے, تو وہ پھر ان کو سمجھ نہیں آتی ہوتی. وہ آگے شعور کی ضرورت ہوتی ہے نا, پھر آگے سمجھ آتی ہے کہ وہ ان کی زبان کی اپنی ترتیب ہے, ہماری اپنی ترتیب. اسی لیے تو یہ سارے فارمولے اور یہ بنائے جاتے ہیں اس کو سیکھنے کے لیے. تو اس میں ہم نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ جاتا ہے اسکول, وہ کیسے بولتے ہیں, وہ جاتا ہے اسکول. ہم کہتے ہیں وہ اسکول جاتا ہے, وہ کیا کہتے ہیں, وہ جاتا ہے اسکول. تو کان ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے کر کے پکڑ لیں, بات تو ایک ہی ہے, لیکن ان کا طریقہ ہے, اپنی لینگویج ہے, تو اس طرح سے ہی ہمیں چلنا ہے. جو جس کا رول ہے اس رول کے مطابق چلیں گے تو پھر ہی وہ صحیح ہوگا, ادروائز 0 ہوگا. تو پہلا ہے سبجیکٹ پلس فرسٹ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ. سبجیکٹ پلس فرسٹ ورب ایسے کیا لے گی, اور پلس آبجیکٹ. اب پریزنٹ کنٹینیوس, پریزنٹ کنٹینیوس, اس کا فارمولا یہ لکھا ہوا ہے, سبجیکٹ پلس از آر ایم پلس 4V یعنی فورتھ فارم آف ورب, چوتھی فارم, فورتھ ورب پلس آبجیکٹ. اب یہ جو سلیش دیا گیا نا, اس کا مطلب ہے ان تینوں میں سے ایک لگنا ہے. ٹھیک ہے, تینوں نہیں لگنے, سبجیکٹ پلس ان تینوں میں سے ایک. یہ پھر پلس آیا یہ لگنا ہے, پھر پلس آیا یہ لگنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب بھی اسے کہتے ہیں. آسان لفظوں میں اظہار اہم کی بجائے ہیلپنگ ورب. کچھ ورب ہوتے ہیں, یہ ابھی میں نے بتایا آپ کو. ورب کیا ہوتا ہے, کسی فکرے کے اندر جو کام ہو رہا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں, ورب. اور ایک ہوتا ہے ہیلپنگ ورب. ہیلپنگ ورب جو ہے وہ ہیلپ کرتا ہے دوسرے ورب. ہیلپنگ ورب کیا کرتا ہے, اکثر چیزیں اپنے ناموں سے ہی جانی جاتی ہیں. تو جو جس کا نام ہوتا ہے وہی اس کے اندر کوالٹی ہوتی ہے. خاص طور پر جو انسانوں کے علاوہ جو نام ہوتے ہیں, وہ اگر نام کا مطلب پتا ہو تو اس کی خصوصیت ویسے ہی ہم سمجھ جاتے ہیں. لیکن انسانوں میں یہ دھوکہ ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ ابھی چھوٹا بچہ ہوتا ہے جب نام رکھا جاتا ہے تو اس کی خصوصیات کو دیکھ کے تو نہیں نہ رکھا جاتا. تو اس لیے ہم حاجی ثناء اللہ رکھ دیتے ہیں, اور کام اس کے جو ہیں وہ گامے چور جیسے ہوتے ہیں.
تو اس لیے جو بھی مشینیں بنائی جاتی ہیں تو وہ انجینئر کو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کہ اس کا یہ کام ہے تو اس کو یہ نام دے، تو وہ اس طرح کا نام دیتا ہے۔ تو یہ چونکہ گرامر والوں نے چیزیں بنائی ہیں تو وہ ان کو اسی طرح کا نام دیتے ہیں ہیلپنگ ورب، اور یہ ایک ایزینس پیدا کرتا ہے سمجھنے والے کے لیے، اور یہ ہونا بھی چاہیے، بہت اچھی چیز ہے۔ تو ہیلپنگ ورب جو دوسرے، یہ خود بھی ورب ہی ہوتا ہے، اگر یہ کیلا ہے تو یہ کیلا ہی بادشاہ ہوتا ہے، پھر یہ ورب ہوتا ہے، میں ورب، ٹھیک ہے، لیکن اکثر اوقات اس کو ساتھ ہیلپر رکھا ہوتا ہے، تو یہاں یہ ہیلپنگ ورب کے طور پر آ رہا ہے، یہاں پر یہ ہیلپنگ ورب کے طور پر آیا ہے، سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب، یا بہتر یہ کہ آپ کہیں سبجیکٹ پلس از آر ایم پلس، پلس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز آنی ہے، اور جب پلس نہیں آئے گا تو مطلب ان میں سے ایک آنی ہے، ان میں سے سبجیکٹ پلس از آر ایم، یعنی ان میں سے ایک آنی ہے، کہیں پہ از آئے گا تو آر نہیں، آر اور یہ نہیں آئے گا، کہیں پہ آر آئے گا تو یہ والے نہیں آئیں گے، ان میں سے ایک چیز آنی ہے، سبجیکٹ پلس از آر ایم پلس ورب پلس آبجیکٹ، اس کو آپ نے یاد کر لینا ہے۔ یہ علیحدہ بحث ہے، از کہاں آنا ہے، آر کہاں آنا ہے، ایم کہاں آنا ہے، تو اس پہ ابھی ہم نہیں جاتے، سرسری سا میں بتا دیتا ہوں جی۔ اس طرح سے پریزنٹ کنٹینیوس از کہاں آتا ہے، آر کہاں آتا ہے، ایم کہاں آتا ہے، تو ایم آتا ہے صرف آئی کے لیے، جہاں سبجیکٹ آئی ہوگا وہاں پہ ایم جو ہے وہ آئے گا، ٹھیک ہے، بس آئی کے لیے اسپیشل ہے ایم، آئی ایم گوئنگ ٹو اسکول، اور از جو ہے یہ سمجھ لیں کہ سنگولر سبجیکٹ کے ساتھ آتا ہے، از جو ہے یہ واحد ہے، آر جمع ہے اس کی، تو از سنگولر سبجیکٹ کے لیے آتا ہے، یعنی فاعل کام کرنے والا اگر سنگل ہو، واحد ہو، ایک ہو تو اس کے ساتھ آگے از آئے گا، اور اگر وہ زیادہ ہو تو پھر کیا آئے گا، آر آئے گا، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ بعد میں آپ اس کی ڈیٹیل دیکھ لیں۔ تو پریزنٹ کنٹینیوس کا یہ فارمولا ہے، اسی طرح سے پریزنٹ پرفیکٹ کا یہ ہے، اور اسی طرح سے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کا یہ ہے، پاسٹ انڈیفینٹ کا یہ، اس طرح سے یہ سارے فارمولے لکھے ہوئے ہیں، ان کو آپ غور سے پڑھیں، سمجھیں، نوٹ کر لیں، بے شک جہاں سے آپ کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے وہ پوچھ لیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔